बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सूरह बकरा रुकू नंबर 12 का आगाज़ हो रहा है। आयत नंबर 97 है। क़ुल मा कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। आप कह दें जो जिब्रील का दुश्मन है उसने तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके दिल पर इस कुरान को नाजिल किया है जो अपने से कबल की तस्दीक करने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत जलीलुल क़दर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं और रईसुल मलाइका हैं। सबसे बड़ा जो दर्जा अल्लाह ताला ने उनको दिया है फ़रिश्तों में सबसे बड़े हैं। और आसमान पर अल्लाह ताला सबसे पहले जिनसे बात करते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर पूरे आसमान में मनादी कराते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है बहुत ज़्यादा अमानतदार हैं। जभी अल्लाह ताला ने उनको रूहुल अमीन कहा है। और ये कि एक जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए उनको रूहुल कुदस कहा है। उनके लिए इतनी शान है उनकी, बहुत ज़्यादा शान है उनकी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी असली हालत में देखा था तो फरमाया था कि उनके 600 पर हैं और वो जब परों को हिला रहे थे तो उनमें से हीरे झड़ रहे थे। कितना खूबसूरत मंज़र होगा वो। तो मैंने जब ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ऐसी अगर आप इमेजिन करें तो कैसे लगता है ना, कितनी खूबसूरती है ना। तो वो ऐसी उनकी शान है। अल्लाह ताला ने उनकी बात इस तरह से रखी हुई। और वही जब लेकर आते थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और हर नबी के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए वही लेकर। कितनी ये खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला का कलाम लेकर वो उतरते थे। सबसे पहले अल्लाह ताला उनको बताते थे, फिर वो लेकर ज़मीन में आते थे किसी नबी को बताने के लिए। तो बहुत शान वाले ये अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं। उनका ज़िक्र यहाँ पर आया है। और उनसे दुश्मनी सोचने की बात है। उनसे दुश्मनी जो अल्लाह ताला के इतने क़रीब हैं। तो यहूद का ये ख़याल था असल में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके दुश्मन हैं। क्योंकि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि पहले यहूदी थे, बड़े आलिम थे, तो जब वो आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो जब ख़बर सबको पहुंची तो वो अपने बाग में फल तोड़ रहे थे। वो इसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मैं आपसे ऐसी 3 चीज़ों के मुतालिक पूछूंगा जिन्हें सिवाय नबी के और नहीं जानता कोई भी। तो आप मुझे बताइए कि क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी क्या है। और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि अहले जन्नत की दावत के लिए सबसे पहले क्या चीज़ पेश की जाएगी। और तीसरा सवाल ये किया कि बच्चा कब अपने बाप की सूरत में होगा और कब अपनी माँ की सूरत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उनके मुतालिक बताया है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम बोले कि जिब्रील ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो फिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि वो तो यहूदियों के दुश्मन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। और उनके सवालात के जवाब में फ़रमाया कि क़यामत की सबसे पहली निशानी एक आग होगी जो इंसानों को मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जमा करके लेकर आएगी।
اور اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی فوراً مسلمان ہو گئے، کیونکہ حق کی تلاش میں تھے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑے بہتان باز قوم ہیں، اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے آدمی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر ہے، ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، اور ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام آ گئے رضی اللہ عنہ، اور کلمہ پڑھتے ہوئے انٹر ہوئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب ان یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے سب سے بدتر ہے، اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے، اور ان کی توہین شروع کر دی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ تو یہ آیت یہودیوں کے اسی عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں، یعنی وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن بناتے ہیں، کیونکہ ان کی خواہشات کے خلاف وہ حکم لے کر آتے تھے نا، اس لیے انہوں نے ان کو اپنا دشمن بنا دیا۔ نبیوں کو تو قتل کر دیا تھا، فرشتوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے انہیں دشمنی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہود دیکھیں کہ جتنے بھی ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے باتیں نہیں مانی تھیں، قوموں پہ جو عذاب نازل ہوا زیادہ تر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو جیسے کہ بندر بنا دیا، یا وہ دوسری شکل میں بن گئے، یا پھر یہ کہ زمین کو الٹا دیا گیا لوط علیہ السلام کی قوم کو، اور اس طرح سے اور بھی جو عذاب آئے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب یہ فرشتہ لے کر آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے دشمنی لگا کے بیٹھ گئے۔ اصلاح کرنی چاہیے تھی نا بھائی اپنی پہلے، کہ ہم درست ہو جائیں، نہ کہ ہمارے اوپر یہ سزا ملے یا ہمارے پر عذاب آئے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ان یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ گمان درست نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ یہ جبریل ہی لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس تو وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ لے کر آئے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کی تو اصل وجہ یہ ہے نا، حسد ہے، ضد ہے، تکبر ہے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ شروع سے انبیاء پر وحی لے کر آتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بات لے کر آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن نازل کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین کہا اللہ تعالیٰ نے،
اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں. یہ سورہ شعراء کی آیت میں ہے. تو امانت دار ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی لے کر نازل ہوئے ہیں، بالکل ایز اٹ از، ایک ذرہ برابر نہ کمی کی نہ بیشی کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ہی پہنچایا ہے. اتنے امانت دار ہیں. نبی کریم صلی روح اللہ الامین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. علیہ وسلم کے پاس جب یہ فرشتے آتے تھے تو یہ انسان کی شکل میں آتے جی ہاں، انسانی شکل میں آتے تھے. فرشتے کی ہیبت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی اصلی شکل میں بھی آئے تھے، جیسے میں نے بھی بتایا نا، پروں 600 پر کے ساتھ آئے تھے اصلی شکل میں. ویسے یہ انسان کی شکل میں آتے ہیں فرشتے، اور جنات بھی کبھی کبھی اپنی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں انسانی شکل میں، لیکن ہر جن نہیں کر سکتا. اور انسانوں کے اندر یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ وہ شکلیں بدل لیں اپنی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اپنی طرف سے نہیں لے کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بات ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اسائن کی ہوتی تھی کہ یہ ان تک پہنچانا ہے تو وہ پہنچاتے تھے. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. یعنی کہ قرآن مجید کی بات ہے کہ جو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن مجید کتابوں کا مخالف نہیں ہے. پہلی کتابوں کا، پہلی کتابیں بھی بالکل درست ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. وہدن، اور یہ ہدایت کیسے ہے کہ یہ نفعمند علم ہے اور عمل صالح کا راستہ دکھانے والا ہے. ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے یہ مکمل ہدایت کا راستہ ہے. وبشریٰ للمؤمنین، جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی بشارت ہے. یعنی ہر چیز جو ہے نا قرآن مجید میں ہے، دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. تو ہدایت تو زندگی کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی، اور شفا دنیا میں آپ کو اس سے شفا ملتی ہے. قرآن مجید ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ قرآن مجید کی شان ہے، اور یہ کہ جہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اذن سے نازل ہوا قرآن مجید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور انسانوں کو اس سے رہنمائی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور پہلی کتابوں کی جو تصدیق کرنے کی بات ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، جو کہ پچھلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی دو کتابیں اتری نہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تو 4 ہیں نا. ایک ہے زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایک ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایک ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور صحیفے اور بہت سارے ایسے احکامات تو نازل ہوتے ہی رہتے تھے. ان 4 مقدس کتابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نازل کیا. اور قرآن مجید کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی تھیں. یعنی کہ تورات اور انجیل کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے خود اپنی مرضی سے شامل کر لی ہیں.
اور قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ جو باتیں صحیح ان کتابوں میں موجود ہیں، بالکل صحیح والی، وہ قرآن مجید نے بھی بیان کی ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں ان کی باتیں۔ تو ہمیں یہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو کہ قرآن میں ہیں، تورات اور انجیل کی۔ قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موقع، ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے، خواہ وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو، خواہ وہ آپ کی اجتماعی زندگی ہو۔ تو اہل علم چونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں نا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہم ویسے ہی کام کریں تاکہ ہماری راہ نجات تو ہو، تو وہ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت بن جاتی ہے۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 98۔ ما کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی سے عداوت سے مراد اس کے احکامات کی مخالفت ہے۔ من کان عدوا للہ، اور اس کی اطاعت نہ کرنا، اور اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا۔ وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے لیے، یعنی جو کچھ لوگوں کے لیے پیغامات فرشتے لے کر آئیں، ان پر عمل کرنے سے کراہت کی وجہ سے دشمنی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم، ان پہ عمل نہیں کرنا، تو اس کی وجہ سے دشمن بناتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی دشمنی، جیسا کہ رسالت کے اوپر دلائل ہونے کے باوجود انہوں نے بعض انبیاء کو قتل کر دیا، اور اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ انہوں نے انبیاء کو بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر رسولوں سے دشمنی کا کیا ہے کہ وہ انہوں نے قتل کیا، اتنی حد تک دشمنی بڑھ گئی، سوچیں ذرا۔ وہ جبریل و میکالا، اور جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات اور بینات اور عذاب لے کر آتے تھے۔ تو جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، یعنی میکائیل کے بھی دشمن ہے، کیونکہ ان دونوں کی محبت کی طرف بلانے والا داعی ایک ہی ہے۔ جبرائیل اور میکائیل، یعنی میکائیل کا بھی، یعنی ساروں کا ہی دشمن ہو گیا نا پھر، جب ایک کے ہو گئے تو پھر تو یہی ہو گیا نا، رسولوں کے دشمن۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی لے کر آتے تھے۔ تو یہ دشمنی اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے، اور یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں کی طرف حق لے کر نازل ہوتے ہیں، وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تو تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور پھر آسمان والوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتے ہیں تو تم سب بھی اس سے بغض رکھو۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یا فرشتے ہیں وہ اس شخص کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، فرشتے جا کے
ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور تو اسی طرح سے اس حدیث کا یہ ایک حصہ ہے، اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے خوش ہونے کی بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بلا کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے خوش ہوں تو تم بھی اس بندے سے خوش ہو جاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں اور پورے آسمان میں منادی کرا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہے تو آپ سب بھی خوش ہو جائیں. پھر سارے آسمان والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے فرشتے ہیں، اور پھر وہی بات لا کے زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور سارے زمین والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں جو بھی زمین میں رہتے ہیں. جیسے اللہ نے تو اللہ پاک بتائی اسی طرح فرشتے بھی مانتے ہیں سب. ہاں جی آج کل تو دنیا کا تو یہ نظریہ ہے کہ جو بہت امیر ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. نہیں نہیں ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں، لوگوں کا نظریہ یہی ہے لیکن کہ یہ جن خوش کے پاس نہیں مال ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی تھا کہ میں تو غریب، مجھے اچھا لگا غریبی منگی نا اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے. ہاں جی بالکل. پھر امیر لوگ کیسے کہہ رہے تھے کہ اللہ خوش ہے ہاں جو بیچارے دیکھتے ہیں ان کے لیے ان سے حسرتیں ہوتی ہیں. اصل میں ایمان اصل میں اللہ پاک ہے. جی بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ علم نہیں ہے نا. علم نہیں اگر ہے، علم آئے گا تو پھر آپ کی سوچ بدل جائے گی. سوچ نہیں بدلی، بالکل ایسے. ہاں جی. تو اور یہ قرآن سے ہی ہدایت میں بالکل ہدایت اسی سے ہی ملنی ہے. اسی کو جو ہے وہ نہیں پڑھتے اور نہیں سیکھتے، باقی سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے سب کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، سب کے لیے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس راہ پہ لگا دے آمین. تو کہ آخرت میں جنت میں ہم سب ایک ساتھ ہوں. آمین. اچھا یہ جو ہے دنیا کے لوگ بہنا بھائی سب کچھ بھی آخرت میں، یہ بچے میاں سب آخرت میں اکٹھے ہوں گے. جی ہاں بالکل، آخر میں سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے تو ضرور یہ ہوں گے. اچھا ہم یہ آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے، اور یہ کہ وہ چیز قابل قبول ہے جس پر اپنا دل مطمئن ہو جائے. یعنی ان کے دل میں یہ ہے کہ بس وہ چیز ہو کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. تو ایسے نہیں ہوتا. ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے دشمنی ہے. جبریل علیہ السلام سے دشمنی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، اور باقی سب لوگوں سے دشمنی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.